हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक एरो के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं अल रहीक उल मख्तूम के एपिसोड नंबर 2 यानी चैप्टर 2 का। इस बुक का हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 में ऑलरेडी हमने देखा था कि अरबिया की हिस्ट्री के बारे में बहुत खूबसूरती से बताया और अब हम उसका नेक्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं कि अगर प्रॉफिट पू की लाइफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ये बुक को ऑलरेडी वर्ल्ड मुस्लिम लीग्स का विनर प्राइज़ मिल चुका है, तो आप जान सकते हैं इस बुक की कितनी इम्पोर्टेंस है। और अगर इसे प्राइज़ मिला है तो इसे पढ़ना तो बनता है। तो बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं इसका चैप्टर 2। इस्लाम से पहले अरब के जो हालात थे उन पर गुफ्तगू करते हुए मुनासिब मालूम होता है कि वहाँ की हुकूमतों, सरदारियों और मज़ाहिब और अदयान का भी एक मुख्तसर सा खाका पेश कर दिया जाए ताकि ज़हूर इस्लाम के वक्त जो पोजीशन थी वो बआसानी समझ में आ सके। जिस वक्त जज़ीरतुल अरब पर इस्लाम का सूरज तुलू हुआ वहाँ दो किस्म के हुक्मरान थे। एक ताजपोश बादशाह जो दरहकीकत मुकम्मल तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार न थे, और दूसरे कबायली सरदार जिन्हें इख्तियारात और इम्तियाज़ात के एतबार से वही हैसियत हासिल थी जो ताजपोश बादशाहों की थी। लेकिन उनकी अक्सरियत को एक मज़ीद इम्तियाज़ भी हासिल था कि वो पूरे तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार थे। ताजपोश हुक्मरान ये थे शाहान यमन, शाहान आल गुस्सान यानी शाम, और शाहान हीरा यानी इराक। बकिया अरब हुक्मरान ताजपोश न थे। यमन की बादशाही अरब आरबा में से जो कदीम तरीन यमानी कौम मालूम हो सकी वो कौम सबा है। और इराक से जो कतबात बरामद हुए हैं उनमें 2500 साल कबल मसीह इस कौम का जिक्र मिलता है। लेकिन उसके उरूज का ज़माना 11 सदी कबल मसीह से शुरू होता है। इसकी तारीख के अहम अदवार ये हैं। नंबर 1, 650 कबल मसीह से पहले का दौर। उस दौर में शाहान सबा का लक़ब मुकर्रब सबा था। उनका पाया तख्त सरवाह था जिसके खंडर आज भी मारिब के मगरिब में एक दिन की राह पर पाए जाते हैं और खरीबा के नाम से मशहूर हैं। इसी दौर में मारिब के मशहूर बंद की बुनियाद रखी गई जिसे यमन की तारीख में बड़ी अहमियत हासिल है। कहा जाता है कि उस दौर में सल्तनत सबा को इस कदर उरूज हासिल हुआ कि उन्होंने अरब के अंदर और अरब से बाहर जगह जगह अपनी 9 आबादियाँ कायम कर ली थीं। दूसरा दौर 650 कबल मसीह से 115 कबल मसीह तक का दौर है। इस दौर में सबा के बादशाहों ने मुकर्रब का लफ्ज़ छोड़कर मलिक यानी बादशाह का लक़ब इख्तियार कर लिया और सरवाह की बजाय मारिब को अपना दारुस सल्तनत बनाया। उस शहर के खंडर आज भी सना के 60 मील मशरिक में पाए जाते हैं। तीसरा दौर 115 कबल मसीह से 300 ईस्वी तक का दौर है। इस दौर में सबा की मुमलिकत पर कबीला हिमैर को गलबा हासिल रहा और उसने मारिब की बजाय रैदान को अपना पाया तख्त बनाया। फिर रैदान का नाम जफार पड़ गया जिसके खंडरात आज भी शहर यरीम के करीब एक मुदव्वर पहाड़ी पर पाए जाते हैं। यही दौर है जिसमें कौम सबा का जवाल शुरू हुआ। पहले नबतियों ने शुमाली हिजाज पर अपना इक़्तिदार कायम करके सबा को उनकी 9 आबादियों से निकाल बाहर किया। फिर रूमियों ने मिस्र व शाम और शुमाली हिजाज पर कब्जा करके उनकी तिजारत के बहरी रास्ते को मखदूश कर दिया और इस तरह उनकी तिजारत रफ्ता रफ्ता तबाह हो गई। उधर कहतानी कबाइल खुद भी बाहम दस्तो गिरबां थे। इन हालात का नतीजा ये हुआ कि कहतानी कबाइल अपना वतन छोड़ कर इधर उधर परागंदा हो गए। चौथा दौर 300 ईस्वी के बाद से आगाज़ इस्लाम तक का दौर है। इस दौर में यमन के अंदर मुसलसल इस्तराब और इंतशार बरपा रहा। इनकलाबात आए, खाना जंगियाँ हुई और बैरूनी कौमों को मदाखलत के मौके हाथ आए। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया कि यमन की आज़ादी सल्ब हो गई। चुनाचे यही दौर है जिसमें रूमियों ने अदन पर फौजी तसल्लुत कायम किया और उनकी मदद से हबशियों ने हिमैर और हमदान की बाहमी कशाकश का फ़ायदा उठाते हुए 340 ईस्वी में पहली बार यमन पर कब्जा किया जो 378 ईस्वी तक बरकरार रहा। उसके बाद यमन की आज़ादी तो बहाल हो गई मगर मारिब के मशहूर बंद में रखने पड़ना शुरू हो गए। यहाँ तक कि बिलाखिर 450 या 451 ईस्वी में बंद टूट गया और वो अजीम सैलाब आया जिसका जिक्र कुरान मजीद सूरह सबा में सैले अरिम के नाम से किया गया है। ये बड़ा ज़बरदस्त हादसा था। इसके नतीजे में बस्तियों की बस्तियाँ वीरान हो गईं और बहुत से कबाइल इधर उधर बिखर गए।
پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، یعنی یمن کے یہودی بادشاہ زنواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کر کے انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا، اور جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو زنواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید نے سورہ بروج کی آیات قتل اصحاب الاخدود میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت، جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلاد عرب کی فتوحات اور توسیع پسندی کے لیے پہلے ہی سے چست اور چابک دست تھی، انتقام لینے پر تل گئی اور حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 عیسوی میں اریات کی زیر قیادت 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد ابتدا تو شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے اریات نے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہا نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو بھی اپنے اس تصرف پر راضی کر لیا۔ یہ وہی ابرہا ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہوا۔ ادھر واقعہ فیل میں حبشیوں کی جو تباہی ہوئی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس سے مدد مانگی اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سیف ذی یزن حمیری کے بیٹے مادی کرب کی قیادت میں حبشیوں کو ملک سے نکال باہر کیا اور ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے مادی کرب کو اپنا بادشاہ منتخب کر دیا۔ یہ 575 عیسوی کا واقعہ ہے۔ آزادی کے بعد مادی کرب نے کچھ حبشیوں کو اپنی خدمت اور شاہی جلو کی زینت کے لیے روک لیا، لیکن یہ شوق مہنگا ثابت ہوا۔ ان حبشیوں نے ایک روز مادی کرب کو دھوکے سے قتل کر کے ذی یزن کے خاندان سے حکمرانی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ ادھر کسرا نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سنا پر ایک فارسی نسل گورنر مقرر کر کے یمن کو فارس کا ایک صوبہ بنا لیا۔ اس کے بعد یمن پر یک کے بعد دیگرے فارسی گورنروں کا تقرر ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخری گورنر بازان نے 628 عیسوی میں اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ ہی یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام کی عملداری میں آ گیا۔ ہیرا کی بادشاہی۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر کوروش کبیر، خوروس یا سائرس 557 قبل مسیح سے 529 قبل مسیح کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی۔ کوئی نہ تھا جو ان کے مد مقابل آنے کی جرت کرتا، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر مقدونی نے دارالاول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طوائف الملوکی شروع ہو گئی۔ یہ انتشار 230 عیسوی تک جاری رہا اور اسی دوران قحطانی قبائل نے ترک وطن کر کے عراق کے ایک بہت بڑے شاداب سرحدی علاقے پر بودوباش اختیار کی۔ پھر عدنانی تارکین وطن کا ریلا آیا اور انہوں نے لڑ بھڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے کو اپنا مسکن بنا لیا۔ ادھر 226 عیسوی میں اردشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی۔ اردشیر نے فارسیوں کی شیرازہ بندی کی اور اپنے ملک کی سرحد پر آباد عربوں کو زیر کیا۔ اسی کے نتیجے میں قزاع نے ملک شام کی راہ لی، جبکہ ہیرا اور انبار کے عرب باشندوں نے باج گزار بننا گوارا کیا۔ اردشیر کے عہد میں ہیرا، بادیت العراق اور جزیرہ کے ربیع اور مدری قبائل پر جزیمت الوضاح کی حکمرانی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اردشیر نے محسوس کر لیا تھا کہ عرب باشندوں پر براہ راست حکومت کرنا اور انہیں سرحد پر لوٹ مار سے باز رکھنا ممکن نہیں، بلکہ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ خود کسی ایسے عرب کو ان کا حکمران بنا دیا جائے جسے اپنے کنبے قبیلے کی حمایت اور تائید حاصل ہو۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بوقت ضرورت رومیوں کے خلاف ان سے مدد لی جا سکے گی اور شام کے روم نواز عرب حکمرانوں کے مقابل عراق کے ان عرب حکمرانوں کو کھڑا کیا جا سکے گا۔ شاہان ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی، جس سے بادیہ نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ 268 عیسوی کے عرصے میں جزیمہ فوت ہو گیا اور عمر بن عدی بن نصر لخمی اس کا جانشین ہوا۔ یہ قبیلہ لخم کا پہلا حکمران تھا اور شاپور اردشیر کا ہم اثر تھا۔ اس کے بعد قباز بن فیروز کے عہد تک ہیرا پر لخمیوں کی مسلسل حکمرانی رہی۔ قباز کے عہد میں مزدک کا ظہور ہوا جو اباہیت کا علم بردار تھا۔ قباز اور اس کی بہت سی رعایا نے مزدک کی ہم نوائی کی
پھر قباز نے ہیرا کے بادشاہ منظر بن ماسما کو پیغام بھیجا کہ تم بھی یہی مذہب اختیار کر لو۔ منظر بڑا غیرت مند تھا، انکار کر بیٹھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قباز نے اسے معزول کر کے اس کی جگہ مزدک کی دعوت کے ایک پیروکار حارث بن عمر بن حجر کندی کو ہیرا کی حکمرانی سونپ دی۔ قباز کے بعد فارس کی باغ ڈور کسرا نوشیروان کے ہاتھ آئی۔ اسے اس مذہب سے سخت نفرت تھی۔ اس نے مزوق اور اس کے ہم نواؤں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کروا دیا۔ منظر کو دوبارہ ہیرا کا حکمران بنا دیا اور حارث بن عمر کو اپنے ہاں بلا بھیجا، لیکن وہ بنو کلب کے علاقے میں بھاگ گیا اور وہیں اپنی زندگی گزار دی۔ منظر بن ماسما کے بعد نعمان بن منظر کے عہد تک ہیرا کی حکمرانی اسی کی نسل میں چلتی رہی۔ پھر زید بن عدی عبادی نے کسرا سے نعمان بن منظر کی جھوٹی شکایت کی۔ کسرا بھڑک اٹھا اور نعمان کو اپنے پاس طلب کیا۔ نعمان چپکے سے بنو شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچا اور اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو اس کی امانت میں دے کر کسرا کے پاس گیا۔ کسرا نے اسے قید کر دیا اور وہ قید ہی میں فوت ہو گیا۔ ادھر کسرا نے نعمان کو قید کرنے کے بعد اس کی جگہ ایاس بن قبیصہ تائی کو ہیرا کا حکمران بنایا اور اسے حکم دیا کہ ہانی بن مسعود سے نعمان کی امانت طلب کریں۔ ہانی غیرت مند تھا، اس نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا۔ پھر کیا تھا، ایاس اپنے جلوں میں کسرا کے لاؤ لشکر اور مرزبانوں کی جماعت لے کر روانہ ہوا اور ذیقار کے میدان میں فریقین کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں بنو شیبان کو فتح حاصل ہوئی اور فارسیوں نے شرمناک شکست کھائی۔ یہ پہلا موقع تھا جب عرب نے عجم پر فتح حاصل کی۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تھوڑے ہی دنوں بعد کا ہے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش ہیرا پر ایاس کی حکمرانی کے 8ویں مہینے میں ہوئی تھی۔ ایاس کے بعد کسرا نے ہیرا پر ایک فارسی حاکم مقرر کیا، لیکن 632 عیسوی میں لخمیوں کا اقتدار پھر بحال ہو گیا اور منذر بن معرور نامی اس قبیلے کے ایک شخص نے باغ ڈور سنبھالی، مگر ابھی اس کو برسر اقتدار آئے صرف 8 ماہ ہوئے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کا سیل رواں لے کر ہیرا میں داخل ہو گئے۔ شام کی بادشاہی۔ جس زمانے میں عرب قبائل کی ہجرت زوروں پر تھی، قبیلہ قزاع کی چند شاخیں حدود شام میں آ کر آباد ہو گئیں۔ ان کا تعلق بنو سلیم بن حلوان سے تھا اور انہی میں سے ایک شاخ بنو زجام بن سلیم تھی، جسے زجائمہ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ قزاع کی اس شاخ کو رومیوں نے صحرائے عرب کے بدوؤں کی لوٹ مار روکنے اور فارسیوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اپنا ہم نوا بنایا اور اسی کے ایک فرد کے سر پر حکمرانی کا تاج رکھ دیا۔ اس کے بعد مدتوں ان کی حکمرانی رہی۔ ان کا مشہور ترین بادشاہ زیاد بن حبولہ گزرا ہے۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ زجائمہ کا دور حکومت پوری دوسری صدی عیسوی پر محیط رہا ہے۔ اس کے بعد اس دیار میں آل غسان کی آمد ہوئی اور زجائمہ کی حکمرانی جاتی رہی۔ آل غسان نے بنو زجام کو شکست دے کر ان کی ساری قلم رو پر قبضہ کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر رومیوں نے بھی آل غسان کو دیار شام کے عرب باشندوں کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ آل غسان کا پایہ تخت دومت الجندل تھا اور رومیوں کے اعلی کار کی حیثیت سے دیار شام پر ان کی حکمرانی مسلسل قائم رہی، تاکہ خلافت فاروقی میں 13 ہجری میں یرموک کی جنگ پیش آئی اور آل غسان کا آخری حکمران جبلہ بن اہم ہلکا بگوش اسلام ہو گیا، اگرچہ اس کا غرور اسلامی مساوات کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا اور وہ پھر تو دوستو، جیسے کہ ہم نے دیکھا چیپٹر 2 میں کافی زیادہ ڈیپ ٹائپ، جیسے ہمیں اس میں سٹارٹنگ کیا گیا تھا، اس میں عربیہ کے بارے میں بتایا تھا اور دھیرے دھیرے پروفیٹس کی سٹوری بتائی تھی۔ اس سیکنڈ اگر چیپٹر میں بات کروں تو فوکس تھا کہ کس طریقے سے ہم عربیہ، جو کہ وہ پیننسولر والا ایریا ہے، اسلام کے آنے سے پہلے اس علاقے کا بہت ڈیپ ڈائیو یہاں پہ ایکسپلینیشن کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان پورے عرب کنگڈمز کے بارے میں ہم نے بریف میں یہاں پہ جانا، اینڈ آلسو اباؤٹ دا ورلڈ، وہاں پہ کلچر ایگزسٹنگ کیا سچویشنز تھیں جہاں پہ پروفٹ محمد کا جنم ہوا، تو بہت ڈیٹیل میں یہ ایکسپلین انہوں نے کیا ہوا ہے اور ایک ایک طریقے سے ہمیں بہت بریف میں بتایا کہ کس طریقے سے کن کنڈیشنز میں، کن مصیبتوں کے ساتھ، کس طریقے سے اس ٹائم پہ کیا ماحول تھے، کیا وقت تھا، کیا کلچر تھا، اسلام کے کیا حالات تھے، یہ سیکنڈ بک میں ہمیں سیکنڈ چیپٹر میں بتایا گیا۔ تو بہت انٹرسٹنگ ہے، بنے رہیے ہمارے ساتھ اور ہم اس کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ میں ملتی ہوں بہت جلدی۔ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے۔ جے ہند، نمستے، ست شری اکال، بائے بائے۔